So does Pakistan still consider India a major threat? उसमें हमारा कसूर है बिल्कुल. बॉम्बे में वो जो अटैक्स हुए थे, पाकिस्तान का फुटप्रिंट था, इन्वॉल्वमेंट थी, हमने कुछ नहीं किया. अगर आप पाकिस्तान दोबारा बनाते तो क्या चीज इंडिया में छोड़ आते? बहुत सारे मौलवी थे ना, ये तो चाहते नहीं थे पाकिस्तान बने. वो पाकिस्तान को कहते थे ना पाकिस्तान, वो पलीदिस्तान भी कहते थे, काफिर आजम भी कहते थे. काफिर आजम वो कहते थे ये जो है सूट टाई पहने वाला क्लीन शेवन, ये कैसे एक इस्लामी रियासत का लीडर होगा? Is Pakistan run like a gated community? If it did not have Chinese support, Right. and if it did not have the nukes, Right. तो इंडिया क्या करता? इंडिया तो यहाँ पे तबाही फैलाता. सब प्रॉब्ली वही होता है जो इजराइल ने गाजा के साथ किया. उनकी अगर आप मीडिया देखे, वो कहते थे we'll make Pakistan into Gaza. Why can't we bomb it like Israel? मुल्ला की पावर है. मुल्ला की पावर is dominant. ठीक है ना? मरियम नवाज जो है वो भी दुपट्टा लेकर अपनी वो करती हैं. जी कल्चर ही ऐसा है हमारा. ये कल्चर ही, ये खौफ है ना, क्योंकि मुल्ला फतवा लगा देगा. वो कहेगा कि ये औरत जो है बेहया है, ये बापर्दा नहीं है, चुनाचे ये इस काबिल नहीं है, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है. दिस इज द प्रॉब्लम. ये गंधारा सिविलाइजेशन यहाँ से 100-200 किलोमीटर के फासले में था. यहाँ पे अलेक्जेंडर भी आया, आपको पता है, और यहाँ पे हिंदू किंगडम्स भी थे, और यहाँ पे सूफिया भी थे, यहाँ पे मुसलमान भी थे. जिस शहर में आप और मैं इस वक्त बैठे हैं, मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम थी, राइट? तो अब बात ये कि हम धनी राम स्ट्रीट को डिसोन करेंगे, हम कृष्ण नगर को डिसोन करेंगे, हम सर गंगा राम को डिसोन करेंगे, तो वे अब हम अपने हिस्से हमने काटे. मतलब हमने अपने मुसलमानों को ही सिखाया कि वो मुसलमान पहले और मुसलमान है और मुसलमान है. इसके अलावा हमने कोई आइडेंटिटी दी भी नहीं. जी. How do we make them Pakistanis? ये ज़ियाउल हक का पाकिस्तान है 1977, जो कि उसकी इंजीनियरिंग कर करके इसको एक भयानक किस्म की एक इनटॉलरेंट और बिगेटेड सोसाइटी बना दिया गया है, और एक सेमी थियोक्रेटिक स्टेट बना दिया गया. यूएस और सऊदीज ने पाकिस्तान को पैसे दिए, और पाकिस्तान ने टोटली इस्तेमाल किया, पहले मुजाहिदीन को, फिर उसके बाद तालिबान को, और अब वही तालिबान आगे गले पड़े हुए हैं. अब रो रहे हैं कि ये तालिबान तो इनको हम ये मारेंगे, ये करेंगे. भाई बनाए क्यों तो 40 साल से सर के ऊपर क्यों बिठाया हुआ था पाकिस्तान के? Why do Pakistanis and Indians hate each other so much? नहीं, I don't think they hate each other. सर ऑनलाइन गालियां चल रही होती है, ये वो नेशनलिज्म है, वो वन अपमैनशिप है. ये ना mine is bigger than yours. इंडिया की ये calculation थी operations हिंदू से पहले कि it's a very divided society. It's very angry with the army. We'll attack, और ये आर्मी का साथ भी देंगे, इंडियंस का साथ दे देंगे. जैसे भी पहलवी के लिए इजराइल ने सोचा कि ईरानियंस निकला कि रजा शाह पहलवी को बहाल करो. Stupid, right? कोई भी निकला, उल्टा उसका असर होता है. People fell in love with the army. And yes, and with the field marshal, जो पहले उनको गालियां दे रहे थे, वो भी उनके हक में हो गए. बीजेपी ने आके उन्होंने कहा खुल के हिंदू बनो और प्राउडली कहो कि हम मेजॉरिटी हैं, ये देश हमारा है, हमने इसके राइट्स एंजॉय करने हैं, और कोई ये जो बाहर से आए इन्वेडर्स हैं 1000 साल से हम पे रूल करते हैं, इनसे बदला लेना है. Religion did not fail Pakistan. It's power that used religion too well. Of course. सही कहा. You agree with it? 100%. तो सर क्या पाकिस्तान अभी जिसको मिली ना पाए? 3 पैरेलल सिस्टम्स इस वक्त काम कर रहे हैं. एक जो अंग्रेजों ने जो जुडिशरी छोड़ी, सिविल सर्विस छोड़ी, अभी भी वो डोमिनेंट है, लेकिन साथ में हमने जो है वो शरीयत कोड भी बना दी है. हमने इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल भी बनाई हुई है टॉप पे. वो वक्तन फवक्तन वो कहते हैं चाइल्ड मैरिज जायज है. हाँ, वो कहते हैं कि आप चांद देखने का क्या तरीका होगा. तो सर does Pakistan have identity crisis? Is the crisis our identity? ये अच्छा सवाल है. So there's no real introduction necessary. No, not at all. जो आपको जानता है कि अब रज़ा रूमी है, और जो आपको नहीं जानता वो जान ले कि अब रज़ा रूमी है. बिल्कुल. ठीक है. So you're editor of the Friday Times, नया दौर. You're a professor at the City University of New York. बस. तो सर मेरा पहला सवाल, क्या पाकिस्तान सिर्फ अमीर मुसलमानों के लिए बना था? देखिए, मैं अमीर का लफ्ज तो नहीं कहूंगा, मगर ये जरूर है कि जो अहम मुसलमान थे, जिनमें दौलतमंद भी थे और हस्ब व नस्ब वाले भी थे, और इन्फ्लुएंशियल जिसे कहा जाता है. देखिए, 2 तरीके से या 3 तरीकों से आप अहमियत आपकी उजागर होती है. पहले तो आपके पास दौलत हो, और दूसरा है कि आपके पास सरकारी ओहदा हो या कोई टाइटल हो ऐसा, तो ये खान बहादुर या बहुत सारे जो अफसरान. और तीसरा जो है अहम इसमें जुज़्व है कि
آپ کا کوئی حسب و نصب ہو، یعنی کہ آپ کے تعلقہ دار ہوں، ذمہ دار ہوں، جاگیردار ہوں، تو یقیناً یہ تینوں کیٹیگریز جو تھیں یہ آگے تھی پاکستان بننے میں. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا رول جو تھا وہ یو پی اور سی پی میں جو مسلمان جو بیوروکریٹس تھے اور جو انگریز کے سرکاری ملازمین تھے، سیلریڈ کلاس جیسے کہا جاتا ہے، وہ اس میں پیش تھے. اور ان میں سے بہت سارے لوگ علی گڑھ سے پڑھے بھی ہوئے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ نئی مملکت بنے گی تو ہمیں یہاں پر زیادہ بہتر مواقع ملیں گے، ترقیاں ملیں گی. کوئی سیکشن آف آفیسر تھا تو وہ ڈیپٹی سیکرٹری ہو گیا، کوئی ڈیپٹی سیکرٹری تھا تو وہ سیکرٹری ہو گیا. تو ایک دم جیسے کہ وہ ہم عام فہم انداز میں کہتے ہیں جیک لگ گیا. تو ادھر بھی ان کا جیک لگا. جی اچھا، میرا ایک انڈین فرینڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان واز میڈ فار مسلمس بٹ واز نیور ڈیسائیڈڈ وچ مسلمس. کیا ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وچ مسلمس آر پاکستانیز؟ ویسے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ اب ایک بحث ایسی ہے کہ آئی نو اٹس این انریزالوڈ ایشو، مگر یہ اب ختم ہو جانی چاہیے. پاکستان بالکل بہت یہ انڈیفائنڈ ایک چیز تھی، یعنی کہ سوچ بچار نہیں زیادہ ہوئی، بس جلدی اجلت میں وہ کام ہوا. اور وہ اس لیے ہوا کہ انگریزوں کو نکلنا تھا. قائد اعظم جو تھے وہ بارگین کرے تھے، ان کا کوئی ایز سچ کوئی وہ سیٹ ان سٹون آئیڈیا نہیں تھا کہ پارٹیشن ہو اور الگ ملک بنے، کیونکہ وہ کیبنٹ مشن پلان پہ مان گئے تھے. 46 کی بات ہے، اور جولائی 46 کی وہ مان گئے تھے. لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد کانگریس کی جو تھی انٹرانسیجنس جسے کہا جاتا ہے، ہٹ دھرمی، وہ اتنی شدید تھی کہ وہ کسی قسم کی کوئی assurances یا allowances دینے کو تیار نہیں تھے مسلم مائنورٹی کو. ریممبر کہ دس واز دا بگیسٹ مائنورٹی. آج بھی کٹ کے بھی ہندوستان کی سب سے بڑی مائنورٹی مسلمان ہے. دنیا کی سب سے بڑی مسلم مائنورٹی لیوز ان انڈیا. آج بھی وہی پرابلم ہے. They're called the second majority in India. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں بھی کیٹیگریز تھی. آپ کے دوست نے صحیح کہا، کیونکہ تقسیم کے وقت 47 میں بہت سے مسلمان ایسے تھے جو نہیں آئے، جو وہاں رہ گئے. اچھا، اب ان میں کون سے تھے؟ زیادہ ورکنگ کلاسز تھی، یا کچھ تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جیسے مولانا ابوالکلام آزاد یا کدوائی خاندان، یا جو کہ بڑا اہم تھا کانگریس میں، جن کی اہمیت تھی. پاکستان میں بار بار کہا جاتا ہے that we are not India، ہم انڈیا نہیں. Is that how we form identity? سیڈلی یہ آئیڈینٹی کی بات ہوئی، اور ایسا ہی ہوا کہ پاکستان بننے کے بعد دیکھیے ہم نے پہلے بات کی کہ پاکستان کو بھی کہا جاتا ہے کہ اٹ واز اے اسٹیٹ وداؤٹ اے نیشن، یعنی کہ اس کی اپنی آئیڈینٹی جو تھی وہ کوئی طے شدہ نہیں تھی کہ. اور پھر پاکستان جب بن بھی رہا تھا تو مختلف امیجینیشنز تھی. مثلا جو اسلامسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک مسلم ریاست بنے گی یا اسلامک ریاست بنے گی، شریعہ لا ہوگا. جو ماڈرن مسلمز تھے، جناح صاحب اور لیاقت جیسے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ایک ماڈرن ڈیموکریٹک کنٹری ہوگا فار دا مسلمز، ا مسلم میجورٹی کنٹری تھی. جو ایک خاص فرقہ تھا مسلمانوں کا جس نے بڑا اس میں اہم رول ادا کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ملک بن جائے گا، یہ ہمارا فرقے کا ملک بن جائے گا. بعد میں اسی فرقے کو انہوں نے غیر مسلم قرار دے دیا. تو ساروں کی کمپیٹنگ آئیڈیاز تھے. اب سوال یہ پیدا ہو کہ کس کو کرنا تھا، تو اس میں جو ڈومیننٹ آئیڈیا آیا وہ بیوروکریسی کی طرف سے آیا، چونکہ بیوروکریسی اس وقت رول کرتی تھی، سارے کاروبار مملکت وہ چلاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آسان کام یہ ہے کہ ایوری تھنگ وچ از انڈین از ناٹ پاکستانی، اینڈ ایوری تھنگ وچ از ناٹ انڈین از پاکستانی. تو اس لیے پھر شناخت کی تلاش ہوئی اسٹارٹ، اور اسی چکر میں انہوں نے بسنت کو بین کر دیا، اور فائنلی بسنت کو کیا کچھ نہیں کیا. آپ کو پتہ یہ بحث ہوتی تھی کہ قوالی جو ہے وہ انڈین ہے کہ مسلم ہے. غالب دیکھیے، مرزا غالب جو ہے ہمارے اردو شاعری کے سب سے اعلیٰ شاعر ہیں، مطلب کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اور بہت بڑے بڑے شاعر بھی ہیں، مثلا ان کا بہت لیول ہے، لیکن غالب کا مقابلہ نہیں ہے. لیکن پاکستان نے اون نہیں کیا غالب کو. ایک تو وجہ یہ کہ انڈیا نے اون کر لیا، دوسرا کہ غالب سیکولر مزاج تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کے ہاں وہ آپ کو وہ اسلامی جو ہے ٹچ نہیں دکھائی دیتا اس انداز سے، بلکہ ہی از ویری کرٹیکل آف فیتھ اینڈ بلائنڈ فیتھ. تو اس لیے پاکستان نے ان کو اون نہیں کیا. پھر یہ بحث سٹارٹ ہوگی کہ پاکستانی میوزک کیا ہے. یہ 1947 سے 60s تک، یہ اگر آپ فائلز دیکھیں، ڈیبیٹس دیکھیں، مضامین دیکھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگ لکھ رہے ہیں جی یہ پاکستانی
لٹریچر ہے یہ پاکستانی نہیں ہے. اب کیا ہے پاکستانی؟ اب اس میں ظاہری بات ہے ایک پورا ایک مذہب کا ایک فیکٹر تھا مگر ایک ڈس اوننگ کا بھی فیکٹر تھا. یعنی کہ ہم اس جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس خطے میں یہ در حقیقت انڈس ویلی سیویلائزیشن کا کریڈل ہے. یہ گندھارا سیویلائزیشن یہاں سے 100-200 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. یہاں پہ الیگزینڈر بھی آیا آپ کو پتا ہے, اور یہاں پہ ہندو کنگڈمز بھی تھے, اور یہاں پہ صوفیاء بھی تھے, یہاں پہ مسلمان بھی تھے. جس شہر میں آپ اور میں اس وقت بیٹھے ہیں میجورٹی نان مسلم تھی, رائٹ. تو اب بات یہ کہ ہم دھنی رام اسٹریٹ کو ڈسون کریں گے, ہم کرشن نگر کو ڈسون کریں گے, ہم سر گنگا رام کو ڈسون کریں گے, تو اب ہم اپنے حصے ہم نے کاٹے. اس پروسیس میں وی چاپڈ اینڈ میوٹیلیٹڈ ا باڈی پالیٹک. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا کہ یس وی ور پارٹ آف the same tradition, but ہم نے ایک الگ ملک بنایا because of minority rights protection, اور جہاں پہ ہم اپنا اسلامک یا مسلم نیس جو ہے اس کو ہم پریکٹس کر سکے, اظہار کر سکے. لیکن we are not cutting off from our past like Indonesia. Indonesia میں they haven't disowned their Hindu roots or Buddhist roots. In other parts of اور یہ سب سے بڑا مسلمان ملک ہے, ٹھیک ہے نا. بنگلہ دیش میں حالانکہ بڑے وہاں پہ ابھی ایک پورا کاؤنٹر ریولوشن اسلامک آیا ہوا ہے مگر وہ ٹیگور کو ڈسون نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تو باقاعدہ ٹیگور کے اوپر بین ہوا تھا. آپ کو پتا پاکستان بننے کے بعد کیبنٹ کی میٹنگز میں ایک سرکولر جاری ہوا ایسٹ پاکستانیز کو کہ ٹیگور کے گانے نہیں گانے. ظلم ہے جی. حالانکہ ہیکلا چھلورے از ون آف دی سانگز آف دی ریولوشن, اور نوبل پیس پرائز. وہ تو ٹیگور تو امن کی بات کرتا تھا, وہ نہ ہندو بات کرتا تھا نہ مسلمان بات کرتا تھا. تو یہ بڑی پرابلمز بن گئی. تو سر ڈز پاکستان ہیو آئیڈینٹی کرائسس, از دی کرائسس آور آئیڈینٹی؟ یہ اچھا سوال ہے, مکسچر ہے. نہیں میرے خیال سے اب آئیڈینٹی کرائسس, اب تو پاکستان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ کافی بن چکی ہے پچھلے 40-50 سالوں میں, اسپیشلی سنس ضیاء الحق. اب تو کلیئرلی پاکستان از این اسلامک اسٹیٹ. It is no longer a secular country. It is what we call a hybrid theocracy. مطلب ایک ملے جلے نغمے ہوتے ہیں نا, ایک ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ ہمارے بچپن میں پروگرام آتا تھا, ایک سیڈ سانگ ہوتا تھا, ایک خوشی کا گیت, ایک لوک گیت, ایک شادی کا گیت, ایک بابول کا گیت. تو سر کیا پاکستان اب ایک ڈسکو ملی نغمہ ہے؟ تو ملی نغمہ, ہاں ملی نغمہ نہیں, اس سے زیادہ یہ کہ دیکھیے نا 3 پیرلل سسٹمز اس وقت کام کر رہے ہیں. ایک جو انگریزوں نے جو جوڈیشری چھوڑی, سول سروس چھوڑی, ابھی بھی وہ ڈومیننٹ ہے, لیکن ساتھ میں ہم نے جو ہے وہ شریعت کوڈ بھی بنا دی ہے. ہم نے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل بھی بنائی ہوئی ہے ٹاپ پہ. وہ وقتاً فوقتاً وہ کہتے ہیں چائلڈ میرج جائز ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ چاند دیکھنے کا کیا طریقہ ہوگا, مطلب عجیب و غریب. ابھی انہوں نے وہ ایک انجینئر مرزا ہے بیچارے, ان کو پکڑ کے بند کر دیا. انہوں نے ان کے خلاف بھی پورا بیان داغ دیا. بھائی آپ کون ہوتے ہیں اس میں, آپ کوئی عدالت ہے یا پولیس ہے؟ مگر صاحب ٹو بی فیئر ہم نے اب ختم کر دیا ہے یہ چائلڈ میرج کا پاکستان کے اندر اکراس دا بورڈ. 18 از دا ایج. نہیں 18 از ناٹ دا ایج, اس میں بڑی ڈسپیوٹ ہے. ان سرٹن پروونسز اٹ از, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن پہ ابھی بہت زیادہ پرابلمز ہیں. امپلیمنٹیشن سے زیرو ہے, اور میرے خیال سے لا کا بھی سکم ہے. سندھ نے کر دیا ہوا ہے, پنجاب میں ہونا باقی ہے. اچھا ابھی ہونا باقی ہے؟ جی ہونا باقی ہے. اس کے لیے کچھ وہ کوئی 1-2 اسٹیپس اور ہیں اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. مگر بہت دیکھیے یہ سارا مسئلہ ہے. اور تیسرا جو سسٹم ہے وہ ہے لوکل جرگا اور پنچایت اور یہ فوک جسٹس جسے کہا جاتا ہے, وہ ابھی بھی چلتا ہے ہمارے دیہاتوں میں. ایون شہروں میں کہتے ہیں جی جرگا کرا لو, پولیس والا جرگا کر لیتے ہیں. ابھی وہ ایک پولیس کی بڑی اچھی وہ بہادر ASP ہے شہربانو, تو وہ بھی جرگا کروا رہی تھی, اس میں بڑی کرٹیسزم ہوا. ادھر فاٹا ایکس فاٹا اور KP میں تو وہ طالبان کے ساتھ کیا وہ ہر وقت جرگا بلاتے رہتے ہیں, حالانکہ سپریم کورٹ نے جرگا انلیگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے there were 2 judgments. تو اس لیے جہاں پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جرگا از انلیگل, تو یہ ہم نے ایک ہاج پوچ ایک کھچڑی بنا لی ہے. اس میں یہ کرائسس ہے. کرائسس ہوتا ہے کہ آپ ایک ملک کی ٹیریٹوریل جو اس کی محل و وقوع ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے, یہ اس کے 4 صوبے ہیں, 3 ٹیریٹریز ہیں, اس میں دریا انڈس بہتا ہے, یہ ہماری تاریخ ہے انڈس ویلی سے جڑی ہوئی. ہاں ہم مسلمان ہیں, ہم اس کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہاؤ ٹو ریکنسائل ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز. ملکوں کے لیے, نیشنز کے لیے بھی یہی ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایک صرف اسلامک ملک ہے یا مسلم ملک ہے, تو دین وی آر
اور ہم کچھ نہیں ہے, بس that's the dominant thing. یہی تو مسئلہ ہے, ہم نے اپنے مسلمانوں کو یہی سکھایا کہ وہ مسلمان پہلے اور مسلمان ہیں اور مسلمان ہیں, اس کے علاوہ ہم نے کوئی آئیڈینٹی دی بھی نہیں. جی, ہاؤ ڈو وی میک دیم پاکستانیز؟ تو میرے خیال سے یہ دس از اے بگ پروجیکٹ, اور میری جو بک ہے بینگ پاکستانی, اٹس اے کلیکشن آف ایسیز. جی, It deals with this question. I mean, it's not a coherent book ایسا جس سے volume of essays. رائٹ. تو لیکن اس میں نے یہی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی جو ڈائیورسٹی ہے, کلچرل اور پلورلسٹک, اس کی جو ریالٹی ہے, کیونکہ دیکھیں تمام یہ جو اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے یہ ٹاپ سے آتا ہے, ٹھیک ہے نا, ون نیشن, ون ریلیجن, ون لینگویج, ون چائنا ون رول. بالکل, جیسے قائد اعظم نے جا کے بنگال میں کہا اونلی اردو اینڈ اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان ان انگلش, ٹھیک ہے, 19 وہاں پہ لینگویج رائٹس ہو گئے. تو یہ ٹاپ سے آتی ہے. پھر ایک ہوتی ہے جو کہ ایوری ڈے لیوڈ ریالٹی ہوتی ہے. لیوڈ ریالٹی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے, آپ اور میں اگر ہم آپس میں ہمارا بھی انٹریکشن ہو رہا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو سلام کیا ہے, انشاءاللہ ماشاءاللہ کہا ہے, لیکن ہم وہ اس لیول پہ بات نہیں کریں. وی آر ٹاکنگ ایٹ اے ڈفرنٹ پلین, رائٹ, ٹھیک ہے نا. سو وی آر آلسو ٹالرنٹ آف ایچ ادر. مے بی یو مے ناٹ اگری ود مائی ویوز اور دا فیتھ آئی ہیو اور دا سیکٹ آئی ہیو, بٹ یو سے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کرتے رہو, ٹھیک ہے نا. تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے معاشرے میں, وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. دیٹ پلورلزم آئی ہیو ہائی لائٹڈ, دیٹ ایگزسٹس ان آور فوک tales, in our folk poetry, in our folk art, in our literature, in our writing, and in our overall جسے کہنا چاہیے سوشل ڈائنامکس, اس میں کلچر آتے ہیں, سیکٹیرین, مذہبی انتہا پسندی, یہ اسٹیٹ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں. لیکن ابھی بھی وی آر اے ویری وائبرنٹ, میں سمجھتا ہوں, سیکولر سوسائٹی. سر میرے ایک بومر انکل فرینڈ ہیں, انہوں نے ایک دفعہ ایک جرعہ لگاتے ہوئے مجھے کہا تھا جی کہ religion did not fail Pakistan, it's power that used religion too well. Of course, صحیح کہا. You agree with it? 100%, 100%. دیکھیے religion in Pakistan, in fact پاکستان بننے سے پہلے بھی religious identity was used, leveraged for political ends. ٹھیک ہے نا, whether we like it or not. I know that آپ کو پتا ہے, آپ نے میری بہت سی رائٹنگس پڑھی ہوں گی, میں خود بھی اس بات کو 100% نہیں مانتا کہ جناح صاحب نے پاکستان کو صرف ایک مذہبی ریاست کے لیے بنایا تھا, ان کے خود بیانات ہیں. مگر بات یہ کہ انہوں نے ایک ریلیجس آئیڈینٹی کو یوز تو کیا تھا, وی کین ناٹ ڈینائی دیٹ. انہوں نے ایسی باتیں بھی کہی تھی کہ یہ اسلام کی لیبورٹری ہوگی, کانسٹیٹیوشن, قرآن. جی وہ تو خیر, وہ تو دیکھیے ہمارا بلیف ہے نا, وہ تو ایک عقیدے کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ تجربہ گاہ کہنا, واقعی بعد میں جو ہے انہوں نے پکڑ کے ایسی لیبورٹری بنائی ہے, نو پن انٹینڈڈ. سر فرینکسٹائن کی لیبورٹری تو نہیں ہے. ہاں, تو انہوں نے لیبورٹری بنائی. تو لیکن اب ہوا یہ کہ قائد اعظم جو تھے, ان کی 11 اگست کی اسپیچ بڑی واضح تھی, اور وہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے جو پالیٹکس کی وہ ختم ہے, اب یہ ملک اس ڈائریکشن پہ چلے گا, جو کہ ایک largely secularistic یا pluralistic لائن تھی. But he died within a year, less than a year. اگست میں انہوں نے وہ اپنی اسپیچ کی, ملک بنا سپٹمبر 11 کو he was gone. اس کے بعد جو لوگ تھے politicians with feet of clay, men of clay I would say, انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے مسئلہ ہی ہے کہ ہم یہ ایسٹ اور ویسٹ کو, ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان کو ریکنسائل کیسے کریں, ویسٹ پاکستان کے اندر جو 4 صوبے ہیں, قومیتیں, ان کو کیسے ریکنسائل کریں. تو انہوں نے کہا کہ مذہب از اے گڈ آئیڈیا. اچھا, وہ انہوں نے کیا, پش کیا, لیکن صرف مذہبی آئیڈینٹی سے قومی نہیں بنتی. It's a very important glue. I'm not minimizing that. Let's be fair. I'm not one of those people who can say religion is not important, because it's part of our everyday lives. India میں کیا ہو رہا ہے آج, India is turning into a Hindu nation state, because the religion never left India. Religious identity never left India. It was there. It was kind of tailored, somewhat suppressed, somewhat placed behind at the back burner. اب وہ بی جے پی نے آ کے کھل کے, انہوں نے کہا کھل کے ہندو بنو اور پراؤڈلی کہو کہ ہم میجورٹی ہیں, یہ دیش ہمارا ہے, ہم نے اس کے رائٹس انجوائے کرنے ہیں, اور کوئی یہ جو باہر سے آئے انویڈرز ہیں 1000 سال سے ہم پہ رول کرتے ہیں, ان سے بدلہ لینا ہے. وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ان کو
جو ہے ہم نے سیکنڈ کلاس رکھنا ہے, وہ کہتے ہیں ان سے بدلہ لینا ہے. جی قبرستان یا پاکستان جی جو انفلمیٹری ریٹرک ہے, جو لوگوں کو برین واش کرتا ہے. جی تو بات یہ کہ یہ مذہب کا پرابلم ہے ساؤتھ ایشیا میں, بنگلہ دیش میں بھی وہی ہو رہا ہے. سو وی کی ناٹ ڈینائی دیٹ, بٹ اٹ از ناٹ دی اونلی گلو. Another glue is having a proper federal structure. پولیٹیکل ریلیشن شپ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان, صوبوں کے درمیان. آج بھی پاکستان میں وہی پرابلم ہے کہ صوبوں اور سینٹر کے درمیان the relationship is fractured. Therefore you have to strengthen the federalist structure. right ٹھیک ہے, پھر کلچر آئیڈینٹی بنتی ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آپ بنگالی جو ہے وہ اپنی بنگلہ زبان میں گیت گاتے تھے اس وقت. اچھا, ان کی اب تو وہاں پہ اسلام زیادہ آ گیا ہے, اس وقت ان کی عورتیں ساڑی پہن کے بندی لگاتی تھی. دے ڈریس لائک ہندو ویمن. تو ہمارے یہاں پہ ویسٹ میں کہتے تھے دیکھو جی یہ تو بڑے غلط قسم کے مسلمان ہیں, ان کی بیبیاں تو ساڑی پہنتی ہیں اور بندی لگاتی ہیں, یہ تو ہندوؤں سے انسپائرڈ ہے. تو یہ پروپیگنڈا ہوتا تھا. آف کورس جی سر, کیا پاور اور ریلیجن کا ریلیشن شپ ابھی بھی وہی قائم ہے؟ ابھی کچھ بینڈ پارٹیز کے اوپر حکومت نے بڑا سخت کریک ڈاؤن کیا ہے, اور ڈو یو تھنک that equation is shifting? The government doesn't want to use religion to enforce its power? تو دیکھیں, ہم یہ پچھلے سوال سے جڑی ہوئی بات ہے. تو پاور کو, مذہب کا استعمال پاکستان کے ہر رولر نے کیا ہے, ہر ملٹری چیف نے کیا ہے اور سویلینز نے کیا ہے. حالانکہ وہ لوگ, اب ایوب خان برٹش ٹرینڈ سولجر تھا, ADC وہ اس زمانے میں انگریزوں کے ساتھ کام کرتا تھا, رائٹ, جن کی کہ مطلب وہ تو کرسچن ان کا بیک گراؤنڈ تھا, بٹ یو نو ایک سیکولر آئیڈیا. لیکن ایوب خان صاحب, اور اس نے ٹرائی کیا ماڈرنائز کرنے کی, فیملی لاز اور یہ اور وہ, اور لیکن پھر الٹیمیٹلی ملا پریشر میں آ کے وہ بھی انہوں نے اسلام کو اب کا تڑکا لگا دیا. بھٹو صاحب جو کہ ایک سیکولر سوشلسٹ تھے, آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے بھی مکمل طور پہ استعمال کیا. اسلامک سوشلزم انہوں نے لے کر آنا تھا. کوئی ان سے پوچھے کہ اسلامک سوشلزم کیا ہوتا ہے, از دیر ان اسلامک سوشلزم, از دیر کرسچن سوشلزم, از دیر ہندو سوشلزم, بٹ دیٹ واز اونلی ٹو اپیز دا رائٹ ونگ کہ جی ہم سوشلسٹ ہیں, اس کا مطلب ہم دہریے نہیں ہیں, ہم مذہب سے بیزار نہیں ہیں تاکہ لوگ ٹھنڈے ہو جائیں. اور دوسری چیز اس میں عثمان یہ تھی جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ, کہ اس میں بھٹو صاحب یہ بھی چاہتے تھے کہ چونکہ پاپولسٹ تھے تو ان کو پتا تھا, نبض ان کی تھی کہ لوگ مذہبی ہیں, میں کچھ بھی کروں گا انہوں نے تو نہیں بدلنا. تو انہوں نے کہا کیسے میں ان کو آہستہ آہستہ کوآپٹ کروں. پھر ٹورڈز دی اینڈ 74 میں انہوں نے احمدیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا. پاکستان کی پہلی پارلیمنٹ, پاکستان کی کیا دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں آپ کو یہ مثال نہیں ملتی کہ وہ کسی کا مذہب طے کر دے. مذہب کا طے کرنا تو لوگوں کی اپنی وہ ہے استحقاق, خدا کی ذمہ داری ہے. ہاں, خدا کی تو پتہ نہیں, وہ جب ہوگی روزے قیامت تو دیکھیں گے. لیکن یہ تو آپ کی مرضی نا کہ آپ اپنے آپ کو جو مرضی کہیں. آپ کہیں میں مسلمان ہوں یا میں پاکستان میں, یو کانٹ convert, sorry, otherwise you'll be killed. So لیکن اگر آپ فرض کریں کینیڈا میں آپ کہیں کہ جی میں آج سے جو ہے نا بدھسٹ بن گیا ہوں, ہمارے بڑے لوگ بنتے بھی ہیں نا وہاں پہ جا کے, وہاں پہ آزادی ہوتی ہے, تو بگ ڈیل. یہ تو آپ کا فیصلہ نا پھر آپ کا اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے. اگر اللہ نے آپ کو سزا دینی ہے کہ تو نے میرا رستہ, میرے دین کا آخری نبی کا راستہ چھوڑا, تو یو ہیو ٹو پے دا پرائز. دا اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اچھا, ضیاء الحق نے تو آ کے اس کو پرو میکس کر دیا. اور آج کا جو پاکستان ہے یہ نہ جناح کا پاکستان ہے نہ بھٹو کا پاکستان ہے. بھٹو کا پاکستان تھا 1971 کا جب ایسٹ پاکستان چلا گیا تھا. جناح کا پاکستان تھا ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان جو بنا تھا. یہ ضیاء الحق کا پاکستان ہے پوسٹ 1977, جو کہ اس کی انجینئرنگ کر کے اس کو ایک بھیانک قسم کی ایک انٹالرنٹ اور بگٹڈ سوسائٹی بنا دیا گیا ہے, اور ایک سیمی تھیوکریٹک اسٹیٹ بنا دیا گیا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا تڑکا لگا اسلامک کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھٹو کے زمانے میں بنی, لیکن اس کو خوب بوسٹ کیا. ضیاء الحق نے مولویوں کے وظیفے لگائے, صلاۃ کمیٹی کے نام کے, انہوں نے کہا جی صلاۃ قائم کرنی ہے سرکاری دفتروں میں, اچھا, اور پبلک آفیسز میں, اسکولوں میں. اچھا,
کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے نماز پڑھنی تو سب کو چاہیے اور اپنے اپنے طریقے سے, مگر اس کو جب اسٹیٹ کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پھر ایک سیکٹیرین اس میں اینگل آ جاتا ہے کہ میجورٹیرین اینگل کون ہے, وہ سنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر آپ کے دفتر میں شیعہ کام کر رہے ہیں یا ذکری کام کر رہے ہیں یا کوئی خدا نخواستہ A یا Q, the word we cannot mention in Pakistan, وہ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ٹائم پہ نماز پڑھیں گے. شیعہ کی نماز تو آگے پیچھے ہوتی ہے, تو جب آپ کہیں گے جی آج 12 بجے اس دفتر میں نماز ہوگی تو اس میں شیعہ لوگ کہاں جائیں گے یا نان مسلمز کہاں جائیں گے, رائٹ. سو اسٹیٹ ہیڈ اے ویری پرو ایکٹیو رول. آج بھی وہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, ان کو ڈسبینڈ نہیں کیا گیا, بلکہ میں نے ان کے تو ایک زمانے میں وہ پہلے اسمارٹ فون ہوتے تھے, آئی وش کہ میں جب گورنمنٹ میں کام کرتا تو میں جگہ جگہ ان کے پوسٹرز ہوتے تھے تو میں لے لیتا. اس لیول تک اسٹیٹ نے اس کو اڈاپٹ کیا اور پش کیا ریلیجس نیریٹو کو, ہم اس کو انڈو نہیں کر سکے. اس لیے اور پھر یہ بعد میں جو جہاد والا کانسیپٹ آیا, یہ یو ایس اور سعودیز نے پاکستان کو پیسے دیے اور پاکستان نے ٹوٹلی استعمال کیا, پہلے مجاہدین کو, پھر اس کے بعد طالبان کو, اور اب وہی طالبان آگے گلے پڑے ہوئے, اب رو رہے ہیں کہ یہ طالبان تو ان کو ہم یہ ماریں گے, یہ کریں گے. بھائی بنائے کیوں تو 40 سال سے سر کے اوپر کیوں بٹھایا ہوا تھا پاکستان کے. پھر ایک اور گروپ جس کا آپ نے ذکر کیا جس کو بھی بند کیا ہوا ہے, دیکھیے اس کو کریک ڈاؤن کیا, آپ نے لفظ استعمال کیا کریک ڈاؤن. دا ایشو از ٹو ایلیمینیٹ اٹ, right? An illegal group ought to be declared illegal. Its activities should be illegal. Its funds should be, confiscated. They have been zabtified. اور ان کے ڈنڈے اور ان کے آرمز لینے چاہیے, لیکن نہیں ہوا وہ پورا, ان کو چھپایا ہوا ہے. اچھا, کیونکہ کبھی بھی ری لانچ ہو سکتے ہیں یہ, کیونکہ یہ اسٹیٹ استعمال کرتی ہے. صاحب ہمیں تو خبر دی گئی تھی کشمیر چلے گئے جہاد کرنے کے لیے. ہاں وہ ایسے ہی پھیلاتے رہتے, کہاں گئے, کون سے کشمیر میں گئے, کوئی پتہ نہیں جی کدھر گئے. ایسا قطن نہیں ہے. سو پاکستان میں آپ کسی ریلیجس لیڈر کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے, مگر ریلیجن کا غلط استعمال کوئی گناہ نہیں ہے. جی یہ کیوں؟ دیکھیے آپ ریلیجن نہیں, وہ یہ ہپوکریسی ہے نا, اور ہولڈ ہے, ملا کی پاور ہے, ملا کی پاور از ڈومیننٹ, ٹھیک ہے نا, اٹ از ڈومیننٹ. مطلب دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ پاکستان میں جب بے نظیر بھٹو شہید, جو کہ اتنی بڑی ایک انٹرنیشنل اسٹیچر کی خاتون تھی, اتنی پڑھی لکھی, ذہین, آکسفورڈ سے, ہارورڈ سے, اوپن مائنڈیڈ, روشن خیال, لیکن جب وہ آئیں پاکستان میں اور انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو she had to wear a dupatta, right, and then when she came into power she also had to hold a tasbih, right, وہ پیر نے دیو کہ نہ دیو, ٹھیک ہے. Now her daughter, who is a lovely young woman, Asifa, right, a beautiful mother, she looks like her mother, totally. But if you see, she's also been dressed like that, with the dupatta on the side and all of that. Why? Because these are norms which are set in stone. مریم نواز جو ہیں وہ بھی دوپٹہ لے کر اپنی وہ کرتی ہیں. کے پی کی بھی آپ دیکھ لیجئے, خواتین جو ہیں پی ٹی آئی کی موسٹلی, ایون علیمہ خان, ان کی ویڈیوز آتی ہیں پرائیویٹ پارٹیز میں, شی از ناٹ ویئرنگ اے دوپٹہ آن ہر ساتھ, ڈنرز اور واٹ ایور, and I've met her a couple of times many years ago. So but when they come in public and when they give their interviews, so they always have a veil on the head. Why? Where is it coming from? کیا کریں جی, کلچر ہی ایسا ہے ہمارا. یہ کلچر نہیں, یہ خوف ہے نا, کیونکہ ملا فتویٰ لگا دے گا, وہ کہے گا کہ یہ عورت جو ہے بے حیا ہے, یہ با پردہ نہیں ہے, چنانچہ یہ اس قابل نہیں ہے, اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. دس از دا پرابلم. تو اس سے کریڈیبلٹی ہماری اسٹیبلش ہوتی ہے, ہم کتنا پردہ کرتے ہیں. ٹرکی میں آپ کو بیک وقت ملیں گے ایک کی جگہ پر ایک خاتون نے حجاب لیا ہوا ہے مکمل, ایک نے پورا کالا عبایا برقع ٹائپ چیز پہنی ہے, ایک منی اسکرٹ میں, ایک جینز میں ہے, ٹھیک ہے, ایک میکسی میں ہے, وہ جو ہوتی ہے جو بھی ڈریس, لانگ ڈریس, اور وہ سب اکٹھے بیٹھے, وہ سب مسلمان ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ارے تو بڑی بے حیا فحشہ عورت, ٹھیک ہے, یا دوسری کہہ رہی ہے کہ او دیکھو ننجا, جو ہمارے یہاں مذاق کرتے ہیں نا, یہ بھی ابیوزو بات. میرے خیال سے خواتین اگر پاکستان میں سر ڈھانپنا چاہتی ہیں اپنی خوشی سے, حجاب پہننا چاہتی ہیں, تو دس از دیئر چوائس. ویسٹ میں ہم یہی اسی بات پہ لڑ رہے ہیں, بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی اے فورسڈ تھنگ فرام اے تھرڈ پارٹی, فرام دا میل ملا پیٹریارکل مائنڈ سیٹ. بالکل صحیح جی. سر اگر مورالیٹی پہ انکم ٹیکس ہوتا تو زیرو فائلر کون ہوتا, پولیٹیشنز یا ہمارے ایلیٹ؟ دیکھیے پولیٹیشنز آر پارٹ آف دا ایلیٹ. ایسا ایکچولی پاکستان کی جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ سارا آپس میں جڑا ہوا ہے. دے آر ناٹ یہ ہم ایک وہ بناتے ہیں اپنی کنوینئنس کے لیے
کہ جی یہ پولیٹیشین ہے, یہ بیوروکریٹ ہے, یہ آرمی ہے. Right. ایکچولی دے آل their interests are tied. سو پاکستان کی جو ایلیٹ جسے آپ نے کہا ہے نا وہ 5-6 قسم کی ہے. Okay. ایک تو سول ملٹری بیوروکریسی ہے جو شروع سے چل رہی ہے, ٹھیک. بابوز اور جنرلز, ٹھیک ہے, جو کہ پرماننٹ پاور, وہ کوئی گورنمنٹ ہو وہ دے آر آلویز ان پاور, رائٹ. دین یو ہیو دا پولیٹیکل ایلیٹ, مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو آپ میں جو بظاہر لڑ رہی ہیں لیکن ایک دوسرے کے رشتے بھی ہوئے ہیں, شادیاں بھی ہوئی ہیں, یو نو. اچھا, اینڈ دین دا تھرڈ ویریئنٹ یو ہیو از دا بگ بزنس. Right. دا بگ بزنس, دا گاڑی بنانے والے, ٹیکسٹائل بنانے والے, ایکسپورٹرز, میاں منشا, یہ سارے ارب پتی لوگ جو کہ دے گیٹ دا ٹیکس پالیسی چینج, دے گیٹ دا ایکسپورٹ پالیسی چینج, یو نو, دے بائی. ابھی پی آئی اے کس نے خریدی؟ عارف حبیب نے جو آلریڈی بلینئر ہے. اگر آپ اس کی کنسورشیم کی لسٹ دیکھ لیں تو دیٹس دا آنسر ٹو ایلیٹ, رائٹ. اینڈ دین فائنلی یو ہیو دا ریلیجیس ایلیٹ. Right. So religious elite with Jamiat Ulama Islam, Maulana Fazlur Rahman, who commands this power, street power, Jamaat Islami, right? Other sectarian groups, you know, the one which has been bad, یہ power, اب ان کے پاس power ہے, یہ آگے سڑکوں پہ ڈنڈا مار دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ امریکی ایمبیسی کو جلا دیں گے, فرینچ ایمبیسی کو بند کر دو. فرانس نے ایمبیسڈر نہیں بھیجا تھا کتنی سال یہاں پر, ہم نے نہیں لگایا تھا, رائٹ, ان کے خوف سے. تو یہ ہے ایلیٹ. اور یہ سارے, اگر آپ نے کہا نا مورالیٹی کے انڈیکس پہ یہ تقریباً برابر ہے, which is 0. سر میرا ایک مولوی دوست ہے, وہ کہتا ہے اسلام پرفیکٹ ہے, لوگ گنہگار ہیں, اس طرح کے سوال نہ پوچھو. نہیں دیکھیے, وہ یہ اس طرح کہ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ جو دین ہوتا ہے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی نا. ہر فیتھ, کیا فیتھ, سارے مذاہب کیا سکھاتے ہیں آپ کو؟ اچھا انسان بنانا سکھاتے ہیں, ڈو گڈ اینڈ بی گڈ. اچھا, حقوق العباد جسے ہم کہتے ہیں, جھوٹ نہ بولو, ہمسائے کا خیال کرو, بچوں کا, ماں باپ کی خدمت کرو, شفقت سے برتو, اینیملز کو, پلانٹس کو اچھے طریقے سے کرو, چوری نہ کرو, خیانت نہ کرو, کوئی امانت رکھوا دے, all the basic things that which are common ethics, right? Then there is a relationship between man and God, حقوق اللہ جسے ہم کہتے ہیں, رائٹ. اس میں آپ کے مختلف طریقے ہیں. ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں. ہندو کچھ اور کرتا ہے, کرسچن کچھ اور کرتا ہے. تو الٹیمیٹلی ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو پریکٹیشنرز ہیں وہ مامے بن جاتے ہیں. پریکٹیشنرز میں بھی وہ لوگ جو کہ اس کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. جیسے کہ کلرجی تھی کرسچینٹی میں, پوپ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. اب کوئی یہ پوچھے کہ پوپ صاحب نے ساری پاورز کہاں سے لے لی ہوئی ہیں؟ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے. انسان اپوائنٹ کرتے ہیں اور پوپ ڈکریز بھی کرتا ہے. لیکن اگر آپ کبھی گئے ہو اٹلی, ویٹیکن گئے ہو, تو آپ وہاں پہ جا کے اٹلی میں, اسپین میں جاہو جلال دیکھیں, کیتھولک پاور, ٹھیک ہے. سملرلی ہندو فیتھ میں جو سارے پروہت, پادری, جو ان کا کلرجی کلاس ہے وہ موجود ہے. ایون بدھسٹ میں وہ کلاس اب موجود ہے. شری لنکا اور میانمار میں یہ لوگوں کو مار رہے تھے, وہ اس بدھا کے نام جس کی کہ پوری ٹیچنگ از اباؤٹ یونیورسل پیس اینڈ لو فار مین کائنڈ. واٹ این آئرنی. ان تھائیلینڈ دے ہیو میڈ بدھاز آؤٹ آف اسٹون, آؤٹ آف گولڈ, پیور گولڈ اینڈ ایمرلڈ, آف دا سیم گوتم ہو لیفٹ ایوری تھنگ اینڈ ہز کنگڈم, ہز riches. واٹ این آئرنی. صاحب دیکھیے آئرنی. اور ہمارے تو آپ پوچھے ہی نا سر, امتی باعث رسوائے پیغمبر, ہر جگہ ڈبہ پڑا ہوا ہے, یہ چندہ دو. ہر جگہ وہ آپ کے وہ عید کی قربانی کے اوپر کھانوں کا کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب مذہب کے نام کے اوپر اتنا پیسہ بنایا جاتا ہے, بانٹا جاتا ہے. چلیے خیرات اور چیریٹی اور زکوٰۃ تو ہمارا وہ حصہ بھی ہے, بٹ وائی اونلی اے سرٹن کلاس, رائٹ. سو therefore پریکٹیشنرز کا غلبہ ہے, وہ ڈیفائن کرتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں جی تم نے اچھا مسلمان بننا ہے تو تم یہ XYZ کرو. Is Pakistan run like a gated community? Is Pakistan نہیں, not well, I mean overall, I mean ڈیفینس کے طور پہ دیکھیں تو ابھی تو آرمی نے گیٹڈ کمیونٹی بنایا ہے نا اس کو. یہ اگر انڈیا کی جو اگریشن ہوئی May 2025 میں, if our air force was not strong, if it did not have Chinese support, and if it did not have the nukes, تو انڈیا کیا کرتا؟ انڈیا تو یہاں پہ تباہی پھیلاتا. صاحب پرابلی وہی ہوتا ہے جو اسرائیل نے غزہ کے ساتھ کیا ہے, possibly, اور many other models. تو انڈیا نے تو یہ کیا ہوا تھا, وہ تو بات ہی کرے تھے. ان کی اگر آپ میڈیا دیکھیں وہ کہتے تھے we'll make Pakistan into Gaza. Why can't we bomb it like Israel? Why can't we
why can't we bomb the entire country? Of course. Right? That was the kind of discourse they were having, right? जी, So उस तरह से जो gated community है जिसके ऊपर फौज का, तो गेट ये पाकिस्तान आर्मी की गेटेड कम्युनिटी है, therefore they rule the roost. Right. But within our society and lived reality, बिल्कुल there are gated communities जो कि privilege के islands हैं और वो उनका ताल्लुक नहीं है बाहर की दुनिया से. जैसे कि आप देख लें लाहौर में भी जो अच्छे अच्छे नेबरहुड्स हैं, जैसे भी हम आपके यहाँ बैठे हुए, बड़ा ये पॉश इलाका है. मैं भी बाय द वे इस इलाके में पैदा हुआ था जी. और लेकिन आप इससे 10 मिनट ड्राइव करेंगे तो यू विल एंटर इनटू अ बिग स्लम, राइट, जहाँ पे ऐसे सड़क और खूबसूरत पेड़ और प्ले ग्राउंड और वॉक करने की जगह कतई नहीं है. राइट. जी. सो ये इस तरह की हमने है वो बनाए हुए. लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि सिर्फ पाकिस्तान को हम सिंगल आउट नहीं कर सकते, इंडिया में भी ऐसा है, जी, अमेरिका में भी ऐसा है, बिल्कुल, ठीक है ना, जी, या क्या से बोलते हैं, ब्राजील में भी ऐसा है. जी, बल्कि ब्राजील में तो बाकायदा उन्होंने शहरों के ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेबरहुड्स हैं कि वहाँ बड़ी बड़ी दीवारें बना के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वायर्स लगा दी हुई हैं कि गरीब लोग अंदर ना जा सके. साहब मैंने वही 9 फुट की दीवारें मोम्बासा में देखी हैं. मोम्बासा में, आई मीन इट्स नॉट बिल्कुल. लाइक कि डिवाइड जी. बिटवीन रिच एंड द पुअर की हाँ. दुनिया में कम हुई. तो वहां पे बहुत ज्यादा है लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में. हम ये जी. भूल जाते हैं जब हम जी. यहाँ पे अपने मुल्क को क्रिटिसाइज करते हैं. उसकी वजह है कि पाकिस्तान की एक हैबिट भी बन गई हुई है. मैं तो जब से बड़ा हुआ हूँ, आई हैव ऑलवेज सीन पीपल बेरेटिंग देयर ओन कंट्री. ठीक है ना. that's what we learned, particularly from the thinking and intellectual class. Right. आप भी वो हमने भी वही करना शुरू किया. But then one looks at the world Right. and travels around and then one says, no, actually I think we are too harsh on ourselves. जी. We are too hard on ourselves. जी. Because there's a lot that is happening good in Pakistan, जी. which we must not lose sight of. Of course. ठीक है ना? साहब good, our youth, I've got high hopes with them. जी. आपको लगता है क्या they're radicalized or they're just tired? The youth? जी. देखिए, टायर्ड तो बिल्कुल नहीं है, एनर्जी तो बहुत होती है यूथ में. आई थिंक दे आर Less radicalized than they used दे to आर be. नंबर वन रेस्टलेस. सबसे पहले देखिए, यूथ जो है ना, यूथ जब आप थे 20 समथिंग, जी. कॉलेज में थे, जी. राइट, जी. उसके बाद आपकी क्या प्रायोरिटी थी कि आपने अपना एक नौकरी ढूंढनी है, कमाना है, establish करना अपने है. पाँव पे खड़े होना है. बिल्कुल. ठीक है. अब आप चाहे यहाँ पे बलोच हो, पख्तून हो, मौलवी हो, सेक्युलर हो, अगर आपको सामने प्रोस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रहा तो आप का क्या हाल होगा. बुनियादी चीज इज इकोनॉमिक फ्यूचर और प्रोस्पेक्ट ऑफ द यंग पीपल. आधे जो यंग पीपल हैं इस वक्त वो अनएम्प्लॉयड है अकॉर्डिंग टू डेटा. राइट. यूथ जो है हमारी, उसमें से हाईएस्ट लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है. आधी इलिटरेट है, वो अपना नाम नहीं लिख सकते, लेट अलोन पढ़ना. Is this the reason why leaving the country feels like success for you? इसलिए वो बेचारे वो चाहते हैं कि जी हम जाएं सऊदी अरेबिया में, जाके दिहाड़ी लगाएं, पैसे कमाएं, या किश्ती में डंकी लगा के यूरोप पहुंच जाए. मैं तो कईयों को मिला हूं वहां पे, इटली में और दीगर, और इटली में स्पेशली मैं जाता रहा हूं, और मैं होशरुबा किस्म की मुझे बातें पता लगी कि 2-2 साल लगते हैं उनको. बाज तो पैदल चलते हैं और एक साल में पहुंचते हैं टू इटली और रोड टू चाइना. 1 ईयर. यहाँ से वो कोयटा से निकलते हैं, ईरान जाते हैं, ईरान से टर्की जाते हैं, टर्की से आगे जाते हैं, फिर वो शिप्स में, फेरीज में, लॉन्चेस में, डब्बों में, फिर वो आगे पैदल चलते हैं, क्रोएशिया पहुंचते हैं, क्रोएशिया से आगे वो, मतलब पूरा एक रूट है. जान की बाजी वो लगाते हैं क्योंकि उनको वहां पे प्रोस्पेक्ट दिखाई देता है. Right. तो यहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये. अब रेडिकलाइजेशन की जो बात है वो भी एक एलिमेंट है. जब वो नहीं होता तो रेडिकलाइज करना ज्यादा आसान होता है. अगर आपकी जेब में पैसे ना हो और उस्मान अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट्स ना हो तो आपको रेडिकलाइज करना ज्यादा आसान है. मैं कहूँगा यार छोड़ो, तुम अपने सर पे कफन बांधो, निकलो. Of course. राइट. या ये कि तुम्हारे साथ ग्रीवेंस हो रहा है, उसका जिम्मेदार वो है. जैसे बलूचिस्तान में कहा जाता है कि जी पंजाबी और पंजाबी फौज जिम्मेदार है, तो आप उसको कायल कर सकते हैं because they don't have anything to lose. So does Pakistan still consider India a major threat? Yes, it is. I think before May 2025, I had a different idea. I thought it was exaggerated. Okay. But I think the current Indian government and the way in this particular BJP government's third term है उनकी, 10 साल एक हमें इकोनॉमिक
تھے اکنامکس میں جب ہم پڑھتے تھے تو اور یہاں ایون پالیسی پبلک پالیسی میں تو لانگ ٹرم کو ہم کہتے تھے 10 سال جی رائٹ. ہم پروجیکٹس بتاتے تھے نا جب میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں تھا تو ہم کہتے تھے میڈیم ٹرم کیا ہوگا 3 سے 5 سال, جی شارٹ ٹرم کیا ہوگا 1 سے 2 سال رائٹ, 3 سال میکسیمم, رائٹ اور لانگ ٹرم ہوگا 10 ایئرس. جی اب یہ ایک لانگ ٹرم چینج آئی ہے انڈیا میں, اس میں ہمارا قصور ہے بالکل. بامبے میں وہ جو اٹیکس ہوئے تھے پاکستان کا فٹ پرنٹ تھا, انوالومنٹ تھی, ہم نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے. اس سے انڈین جو سول سوسائٹی اور مڈل کلاس ہے وہ ناراض ہو گئی اور انڈین انٹیلیجنسیا جو ہے وہ غصے میں آ گئی. اچھا اس کے بعد پھر یہ چھوٹے موٹے یہ جو اٹیکس سارے ہوتے رہے ہیں اور پھر یہ بی جے پی آ گئی, ان کا ریٹرک تھا تو, اور مودی نے ایفرٹ بھی کی جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے وہ آئے, لیکن آگے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ تھا وہ میرے خیال سے وہ یہ تھا کہ ہم نے نہیں کرنی صلح ولا. اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ اب وہاں پہ یہ جو اسٹیٹ پالیسی ہے یہ پبلک نیریٹو بن گئی ہے اور وہاں کے میڈیا نے اس کو پھیلا دیا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان ایک بھوکا ننگا دیش ہے, اس کے اندر سارے جہادی میں اور آپ ہم پستولیں رکھ کے کلاشنکوف رکھ کے انڈینس کو مارنے کے لیے جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا, which is nonsense because if you even look at our population, I mean we are the 5th largest country population wise, and there's a very little small tiny minority which is violent or which actually believes in kind of non-state actors violence against India or Indians, right? It's a very small fringe minority used in the past, right? And the third thing that they think is کہ یہ ایک کانسٹنٹ ہمارے لیے مصیبت ہے, اینڈ بیکاز وی ہیو بیکم دس ورلڈ پاور, ریجنل پاور, ہم یو نو ملٹی ٹریلین ڈالر اکانومی, ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہو رہا ہے, ہمیں امریکہ وہ کر رہا ہے, تو اس لیے ہم پاکستان کو تو کرش کریں گے, رائٹ. یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا آپریشن سندور سے پہلے. یہ ایروگنس آپ کو ان کی باتوں میں دکھائی دیتی ہے, اور مجھے چلے کوئی بات نہیں, ایروگنس ان کا رائٹ ہے, نیشنلزم ہوتا ہی ٹاکسک ہے ٹھیک ہے نا, اس میں ایروگنس آتی ہے, وہ پوائزنس ہوتا ہے. بٹ dehumanization is what has really upset me and alerted me. You know, I've written a book on India and I still have many friends there and I wish them all well. I don't want India to be damaged or harmed by people from here or whatever, and vice versa. I don't want Pakistan to be harmed. But میں نے دیکھا کہ dehumanization یہ ہوئی کہ all Pakistanis are like this. ان کا پانی بند کر دو, starve them to death, right? When you say starve a body of people, a group of people, that is collective punishment. ٹھیک ہے نا, if say a small group has done an action theoretically in one part of India, but you starve the entire nation, it's against international law, morality and everything. And then secondly, یہ جو بوم کر دو, غازہ بنا دو, ان کے لوگوں یہ کہتے رہے ان کے, you know, it's like on record. Hate mongering. So I think now India, unfortunately, it's with a heavy heart I say, that yes, the current Indian dispensation and their aims to resume Operation Sindoor is a threat to Pakistan. So my Indian friend, he keeps saying that Pakistan and India hate each other so much they can't stop talking about each other. ایک تھیری ہے ایک سوشل سائنٹسٹ کی, وہ تھیری آف وہ اس کا نام میں ایگزیکٹلی بھول گیا, وہ ہوتا ہے کہ جو سملر گروپس ہوتے ہیں ان میں ہیٹریڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. چلیں let me ask you this, for all times, why do Pakistanis and Indians hate each other so much? نہیں, I don't think, دیکھیں, I don't think they hate each other. سر آن لائن گالیاں چل رہی ہوتی ہیں, دیکھیں وہ نیشنلزم ہے, وہ ون اپ مین شپ ہے کہ نا, mine is bigger than yours. ٹھیک ہے نا, I mean my house, lest you think something else. اچھا, so وہ تو ایک نیشنلسٹ ریٹرک ہے اور وہ بھی بہت اس کو ہوا ملی ہے پچھلے 10-15 سال میں. دیکھیں آن لائن جو ورلڈ ہے وہ پاکستان میں بھی بڑی گندی ہے. پاکستان میں تو پاکستانی ایک دوسرے کی ماں بہن کر رہے ہوتے ہیں آن لائن, ٹھیک ہے, تو کیا ہم یہ کہیں کہ پاکستانی بڑے they hate each other? ہاں, میرا نہیں خیال. انڈیا کی یہ کیلکولیشن تھی آپریشن سندور سے پہلے کہ اٹس اے ویری ڈیوائڈیڈ سوسائٹی, اٹس ویری اینگری ود دا آرمی, ویل اٹیک, اور یہ آرمی کا ساتھ بھی دیں گے, انڈینس کا ساتھ دے دیں گے. جیسے بھی پہلوی کے لیے اسرائیل نے سوچا کہ ایرانیئنز نکلائیں کہ رضا شاہ پہلوی کو بحال کرو, اسٹوپڈ, رائٹ, کوئی بھی نہیں نکلا, الٹا اس کا اثر ہوتا ہے. پاکستان میں بھی الٹا اثر ہوا. انڈین اٹیک
violation of Pakistan's sovereignty and territorial integrity united the country. People fell in love with the army. And yes, and with the field marshal, जी जो पहले उनको गालियां दे रहे थे वो भी उनके हक में हो गए. साहब लोगों ने टैंकों पे हार फेंके. जी अब आपको पता है. अच्छा, so they don't hate each other. This is manufactured hate. Okay, they have suspicions of each other. They are victims of propaganda, state propaganda filtered through mainstream media. Mainstream media in India has become a problem. It has become an actor of spreading both fear, hatred and violence. And I think that's a big impediment. Pakistan ka media bhi hai, where usko bilkul, I would absolve it, but it's far smaller in impact, and it's far more nuanced, of course, in the main, right? And not the case in India. Not the case. So लोगों में इतना hatred जो है फैला दिया गया है. दूसरा, it's an anti-Muslim government. So Pakistan is also seen as a Muslim majority country. Right. So it's a Muslim thing, Muslim problem. वो कहते हैं ना, we have a Muslim problem. What do we do with these Muslims? They're so backward. Let's throw them out. Right. Let's send them back. Let's kill them. You know, बड़ी बातें करते रहे. तो वो पाकिस्तान is so वो जो anti-Muslim sentiment है वो भी equate हो जाता है पाकिस्तान के साथ. Final question sir, अगर आप पाकिस्तान दोबारा बनाते तो क्या चीज़ इंडिया में छोड़ आते? पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या छोड़ सकते थे. मेरे ख्याल से ये जो बहुत सारे मौलवी थे ना ये भी रहते थे, क्योंकि ये पहले भी आपको पता है ये तो चाहते नहीं थे पाकिस्तान बने. जी ये दारुल उलूम देवबंद जो था वो कांग्रेस का एलाई था. जमीयत उलमा हिंद जो थी वो कांग्रेस के साथ वो कहते थे कि पाकिस्तान तो हमें चाहिए नहीं है. और जमात इस्लामी भी किसी हद तक वो पाकिस्तान को कहते थे ना पाकिस्तान, वो पलीदिस्तान भी कहते थे, काफिर आजम भी कहते थे, काफिर आजम वो कहते थे. ये जो है सूट टाई पहने वाला क्लीन शेवन ये कैसे एक इस्लामी रियासत का लीडर होगा. ये चक्कर हुआ ना. तो नहीं, खैर जोक्स अपार्ट, कुछ ऐसी बात नहीं है. मेरे ख्याल से अव्वल तो ये कि if we go back to 1940s, maybe we could have found a way of having a loose confederation, right? ताकि आज ये बकवास ही ना होती. इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश at each other's throats, right? जो कि कैबिनेट मिशन प्लान था. That was a very good plan. Sadly, पंडित नेहरू and Indian जो elites थी उन्होंने कहा कि they wanted to inherit the colonial state, the centralized power colonial state. उन्होंने कहा ये तो बड़ी diluted state हो जाएगी कि इसकी powers central state की बड़ी कम होगी. तो they were very very. So perhaps हमें कुछ रखने की जरूरत नहीं है. अभी तो 2026 में पाकिस्तान एक रियलिटी है, इंडिया एक रियलिटी है. We have a future, common future. We have things like climate change to worry, poverty to worry, illiteracy to worry, disease to worry about. So and inequality to worry about. So we need to work together. What's the one truth Pakistan must face now? There are many truths. Most important क्या लगता है आपको? That we need to focus on education, that we need to focus on our youth. What is the one? देखिए, absolutely जो आपने बात कही है, the important, there's one bitter truth, which is that Pakistan's current economic and political system has failed people. The majority of people are unhappy with their lives. Okay, especially half the country which is poor. Okay, which means that we have to focus on eradicating poverty. That it is unacceptable that 45% of your population lives below the poverty line. ये एक नंबर है, लेकिन ये एक रियलिटी में ये कोई हम बात कर रहे हैं 12 करोड़ लोग, 12 करोड़ 120 million people. And we are blind to that. Our elites are blind to that. Now, how do we lift them out of poverty? We need economic development. How do we get long-term economic development? We need education, skill building, public health and investment. Right? So it's all connected. एक dominoes की series Dominoes. So basic idea is that we have to take care of the poor people. China ने किया है, look where they are. India is tackling it, look where they are in economic terms. Of course. So any message for the people of Pakistan? नहीं, ये मैसेज तो वो कौम के लीडर दिया करते हैं. मेरे ख्याल से well, you only live once. Right. You know, stay happy. Perfect. Enjoy your life with whatever you have. Right. Don't be greedy and don't waste time. Perfect. Do meaningful, productive things.
Thank you so much, sir. You've been very kind, and we'll see you at the Think Fest. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so Hafiz. much.